अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। आपका दिन अच्छा गुजरा है, बल्कि अच्छा दिन शुरू हुआ है। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, रिक्वेस्ट आपसे वही है जो हमेशा करते हैं। फेसबुक के पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और जो यूट्यूब है उसको जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया हुआ है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक्स और जो आपकी कीमती राय है उससे ज़रूर आगाह करें, मतलब कमेंट्स ज़रूर करें। और उसके बाद अगर हो सके तो इस वीलॉग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करें, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। अच्छा, जो अगली किस्त है ना जी, वो आ गई है 9 मई में। मुलव्वस अपनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब अपनों को ज़ाहिर है, अपने जो हैं वो, ये जो इस वक्त कार्रवाई है, अगर वो पाकिस्तान की फौज कर रही है तो उनका कोई अगर अपना मुलव्वस है तो वो उसको नहीं छोड़ा जा रहा। वैसे तो सारा मुल्क ही उनका अपना है, लेकिन अगर इस वक्त कोई अपना है तो उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। खबर आई है कि 9 मई में, जो 9 मई में वाकया हुआ है जिन्ना हाउस में आग लगाने का, इसमें एक रिटायर्ड जनरल की बीवी मुबीना तौर पर पकड़ी गई है। खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर नसरुल्लाह की अहलिया को लाहौर एयरपोर्ट से मुबीना तौर पर, ये एक खबर है कि गिरफ्तार कर लिया गया, और उन पर इल्जाम ये है कि वो जिन्ना हाउस पर हमला करने में मुलव्वस थी। बड़ी परेशानी वाली बात है कि मतलब कैसे हो सकता है साबक जो अदारे के मुलाजम है, जनरल लेवल के, लेफ्टिनेंट जनरल के, उनके घर के अगर कुछ लोग, बच्चे या बीवी अगर इस वाक़े में मुलव्वस है तो ये इंतहाई परेशानी वाली बात है। खैर, ये बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी खबर है। जनरल जहांगीर नसरुल्लाह के बारे में अगर आपको बताता चलूं कि जनरल आसिफ नवाज जब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने इस वक्त के मेजर जनरल जहांगीर नसरुल्लाह को डीजीआईएससी पीआर मुकर्रर किया था, और जनरल साहब को आर्मी चीफ की मुद्दत तक डीजीआईएसपीआर ही रहे। फौज 9 मई वाले वाक़े को इतना सीरियस ले रही है कि अपने लोगों को इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल में इमरान खान जैसे मोहरे की माफ़ी तो फिर बनती नहीं है। कि अगर आपने इन लोगों को पकड़ना है जो रिटायर्ड हो गए हैं, और किसी भी तरह से उनकी फैमिली का कोई मेंबर मेंबर जो है वो इस वाक़े में मुलव्वस है, उसे आप नहीं छोड़ें, तो फिर इमरान खान साहब और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, मेरा ख्याल है वो तो सच्ची मुच्ची में किसी भी राहत के मुस्तहिक नहीं है। अगर वो इसमें मुलव्वस हैं, इसकी एक ज़ाहिर है अदालतें हैं, इंक्वायरियाँ होंगी, और अगर सबूत मिलते हैं तो फिर इमरान खान साहब को भी डेफिनेट इस कचहरी में आना पड़ेगा और यहाँ पे उनको ये केस भुगतना पड़ेगा। क्या उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए या माफ़ी मिलेगी? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का 9/11 है, और इसके तमाम मुजरमान को कैफ़रे करदार तक पहुँचाना चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसके जो गुनहगार हैं या इसमें जो मुलव्वस हैं, उनको अगर आज सज़ा नहीं दी जाएगी तो आने वाले वक्त में कोई भी उठेगा और वो उसको अपनी ताकत को दिखाने के लिए अगर पाकिस्तान आर्मी के तनसीबात पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये सबसे मजबूत अदारा है। अगर इसको गिरा लिया और पंजाबी कहते हैं अगर इन ढा लिया तो फिर साढ़े वास्ते कम ही कोई नहीं है, तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको पूरी इंक्वायरी के बाद अगर उनका जुर्म साबित होता है तो जरूर सजा मिलनी चाहिए। रवायत पड़ जाएगी कि बलवाइयों का हौसला बढ़ जाएगा, इनका जब दिल चाहेगा वो रियासतों पर हमलावर होंगे। इमरान खान को भी पैगाम है कि किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो खवातीन के साथ रेप के इल्जामात का सहारा ले, चाहे इंटरनेशनल मीडिया प्रोपोगंडा करने। इससे पहले दोपहर के वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि फैज हमीद की जो मूवमेंट थी वो महदूद कर दी गई है। आप किसी हद तक ये कह सकते हैं कि उनको घर पर नजर बंद किया गया है। अच्छा, अगली खबर यह है कि अदालती मुहाज पर आज बंदयाल साहब को बड़ी शिकस्त हुई है। जस्टिस काजी फायसा ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती के लिए खत लिखे थे। जुडिशनल काउंसिल का इजलास बुलाया, जजेस की तैनाती की जाए। काजी साहब ने 2 नाम तजवीज किए थे। इनमें एक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हलाली साहबा का नाम है। आज जुडिशनल काउंसिल का इजलास हुआ, मुसर्रत हलाली साहबा का नाम सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज फाइनल कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की में 2 खवातीन जज होंगी,
اب اس خبر میں یہ ہے کہ بندیال صاحب اپنی مرضی کا جج جاتے جاتے لگوانا چاہتے تھے، جسے حکومت نے ناکام بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے بندیال صاحب نے حکومت کے ساتھ ایک ہاتھ کیا ہوا ہے، جس کے تحت 2 جونیئر ججز تعینات کرا کر دھوکہ دیا تھا، اور وہ جونیئر جج جو ہیں وہ آپ کا حال جو اب کر رہے ہیں، اور بندیال صاحب کا گروپ تگڑا کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، یا 2 ووٹ ان کی طرف جاتے ہیں، تو اس دفعہ حکومت ان کے دھوکے میں نہیں آئی۔ اب قاضی فائز صاحب نے کسی جونیئر جج کو نہیں آنے دیا، میرٹ پر سب سے سینئر ترین 2 ججز جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ یوں سپریم کورٹ میں ایک طرف سے اب بندیال گروپ کا پلڑا جو ہے نا وہ بھی کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا میرٹ کا جو ہم لوگ ہر جگہ پہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، تو میرے خیال میں جو 2 سینئر ترین جج ہیں ان کو اگر وہاں پر نامینیٹ کیا گیا ہے، ان کو تعینات کیا گیا، تو یہ ایک اچھی روایت ہے۔ آنے والے وقت میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پسند سے نیچے سے جج اٹھا کے لے آئیں، اور ظاہر ہے ان پر آپ کا یہ احسان ہوگا کہ آپ ان کو لے کے آئیں، تو پھر اپنے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ پھر آپ کی ہر جائز اور ناجائز ضرورت پوری کریں گے۔ تو اس لیے اس کا رستہ بھی روکنا ضروری تھا، اور سینئر جن کی اتنی خدمات ہیں اور ان کا اگلا رائٹ ہے، حق ہے، ان کو بھی آگے آنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بندیال گروپ نے آج ارشد شریف قتل کیس میں اپنے لاڈلوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ آج ارشد شریف کیس میں کل سماعت جب حکم نامہ جاری ہوا ہے، جس میں ارشد شریف کی والدہ کی 5 افراد کو شامل تفتیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ارشد شریف قتل میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو باہر بچے بلونگڑے اور بتونگڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجیوں نے کروایا ہے۔ ارشد شریف کا قتل جو ہے نا وہ سیدھا کہتے ہیں کہ فوجیوں نے کروایا ہے، تو لیکن اب جب اس کی انکوائری ہو رہی ہے تو اس میں عدالت رکاوٹ کیوں ڈال رہی ہے؟ ارشد شریف کی والدہ نے درخواست دائر کی تھی کہ میرے بیٹے کے قتل میں عمران خان، عمران ریاض، مراد سعید، فیصل واڈا اور سلیمان اقبال کو شامل تفتیش کیا جائے، لیکن بندیال گروپ نے لاڈلے عمران کو بچانے کی خاطر باقی 4 کو بھی اڑا دیا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی عمران خان کو انکوائری سے نکال دیا جائے اور باقی سب 4 سے انکوائری ہو، یا تو سب 5 کے 5 سے ہوگی یا پھر کسی سے نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کیونکہ اب عمران خان کے خلاف ایک اور تگڑا کیس ہے، اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 5 کے 5 بے گناہ ہوں، ان سے کوئی ثبوت نہ ملے، لیکن عدالت کو میرے خیال میں لواحقین کی جو درخواست ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کو انصاف دینا چاہیے، انصاف ملتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ ٹیسٹ کیس بھی ہے عدالت کے لیے ارشد شریف کا، کیونکہ ارشد شریف کے قتل کے کیس کے جو الزامات ہیں وہ لگانے والے یا جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے عمران ریاض یوٹیوبر جیسے مراد سعید جو ہے ان کے پاس کہا جاتا ہے ان کا لیپ ٹاپ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پشاور ایئرپورٹ سے ان کو مراد سعید نے دبئی جانے کی مدد کی تھی۔ فیصل واڈا بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کرتے ہیں، تو بہتر ہے انکوائری ہو، سچ سامنے آئے اور ارشد شریف کی والدہ کو، اس کے بچوں کو انصاف ملے، انصاف کا بول بالا ہو۔ لیکن کیوں نہیں ہو رہا، کیوں بار بار اس کو روکا جا رہا ہے، یہ آپ لوگ ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ چیز ہے تو کمنٹس کر کے بتائیں، اگلے ویلاگ میں اس کو حصہ بھی بنائیں گے۔ دنیا جانتی ہے اس کیس میں عمران خان، سب جانتا ہے ارشد کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن یہ معاملہ اب رکے گا نہیں، کیونکہ ارشد شریف کی والدہ اب یہی درخواست پولیس کو دے گی اور پولیس ان 5 کو شامل تفتیش کر دے گی۔ اچھا جی، عادل راجہ کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے، اس کی پاکستان حوالگی کے معاملات جو چل رہے ہیں، چونکہ پاکستان کے یو کے ساتھ مجرمان کی جو ایک جو حوالگی کے معاملات طے نہیں پائے گئے، اس لیے ذرا مشکل تو ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے حوالے نہ کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان یو کے ساتھ مجرمان کی حوالگی پر معاملات طے کر لے۔ عادل راجہ کی ضمانت تو ہو چکی ہے، رہائی پا چکے ہیں، لیکن سافٹ ویئر مکمل طور پر اپڈیٹ نہیں ہوا۔ عادل راجہ کے موبائل، لیپ ٹاپ سمیت تمام ڈیوائس جو ہے وہ قبضے میں لے لی گئی ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ عادل راجہ کو برطانیہ چھوڑنے سے بھی روک دیا گیا ہے، کیس باقاعدہ شروع ہو گیا ہے۔ اب عادل راجہ کے جرائم پر مکمل تحقیقات ہوگی، اور اگر ان پر جرم ثابت ہوتے ہیں تو پھر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ واضح کرتا جاؤں، برطانیہ کی پولیس تب تک گرفتار نہیں کرتی جب تک کوئی ایسا ثبوت نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عادل راجہ کے خلاف پولیس کے پاس کتنے مضبوط ثبوت ہوں گے۔ عادل راجہ کو سزا اگر دیکھیں، برطانیہ میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ ثبوت ہے، اگر یہ پاکستان کی اتھارٹی ثابت کریں تو پھر عادل راجہ کو ثبوت ہونے کی بنا پر سزا مل سکتی ہے۔
اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو میرے خیال میں یہ حوصلہ بہت بڑھے گا، نہ کہ خالی عادل راجہ کا، اس کو سپورٹ کرنے والوں کا بھی جو ہے حوصلہ بڑھے گا، جو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آخر میں یوتھیوں کا پروپیگنڈا ایک ناکام ہوا ہے۔ بے نقاب کرتا جاؤں، یوتھیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شیل کمپنی کا جو کاروبار ہے وہ پاکستان سے بند ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہے، کاروبار بند کرنے جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیل کمپنی نے اپنے شیئرز فروخت کر دیے ہیں، ڈچ کمپنی یہاں سے جاری ہے، لیکن ان کے آپشنل پاکستان میں جاری رہیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی بزنس مین اپنا پیسہ کسی ایک کاروبار سے نکال کر دوسرے میں لگا دے، یعنی انہوں نے اس بزنس سے پیسہ نکالا، شیل کی کمپنیاں بند نہیں کی، لیکن یوتھیے سیاست کی آڑ میں ملک مخالف میں پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یوتھیوں کی عادت ہے۔ میں ظاہر ہے اب گلاسکو میں ہے تو یہاں پہ ہمارے دوست بھی ہیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ 100% جو ہے وہ یوتھیے ہیں۔ مراد ہے کہ کوئی ایک بھی مجھے نہیں ملا جو یوتھیا نہ ہو، بلکہ برانڈو نہ ہو۔ دوست ہیں، بھائی ہیں، 30 سال سے تعلق ہے ان کے ساتھ۔ میرا ان سے آج ایک ہی سوال تھا، میں نے کہا جی اس کا جواب دے دیں اور ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ آندھے جو آپ لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں، آپ لوگ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی خاطر فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے وجود سے ہی انکار کر رہے ہیں، اتنی آپ کی محبت ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں، کون سے ایسے 3 سے 4 کام ہیں جن کی بنا پر آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ اس سوال کا جواب وہ نہیں دیتے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 70 سالوں سے ملک کو لوٹا جا رہا تھا، کبھی فوجیوں کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں، کبھی نواز شریف اور لیکن اس سوال کا جواب 15-20 منٹ کی بحث کے بعد، پہلے ایک یوتھیے سے سوال، پھر دوسرے یوتھیے سے سوال، ایون ایک تیسرا ان میں سے ہلکی پھلکی انگلش بولنے والا جو یوتھیا تھا، ہمارا بڑا پرانا اچھا دوست ہے، وہ بھی اپنے سوال لے کے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ ان کا جواب سن لیں آپ کو کیا تھا، یہ میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں: عمران خان چور ہے، عمران خان بے ایمان ہے، عمران خان لٹیرا ہے، عمران خان یہ ہے وہ ہے، اس نے 3.5 سال میں ککھ نہیں کیا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات، ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے، ڈرتے کیوں ہیں، آپ کی ٹانگیں کو کانپ رہی ہے؟ یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ آپ عمران خان کو کون سے ایسے ان کے کام ہے جن کی بنا پر ووٹ دیں گے؟ سوال کا جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، یہ ان کا سوال ہے، ویلڈ سوال ہے، الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن آپ لوگوں کو پتا ہے وہ بھی اس کا ٹائم نہیں ہوا۔ دوسرا، اگر پنجاب اسمبلی میں الیکشن کروا بھی دیے جائیں تو پنجاب میں اگر جو بھی حکومت بنے گی، کیا عمران خان اس کو مان لیں گے؟ سوال کا جواب بڑے واضح ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو مان لیں گے، نہیں بنی تو نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا، اگر ایسا ہو جاتا ہے جس پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اگلے الیکشن پہ اثرانداز نہ ہوگی، اور پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن کا واضح جو موقف ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا کر انتخابات کروائیں گے اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد دوبارہ پھر آپ کو انتخابات کہیں گے تو تمام انتخابات اکٹھے کروائے جائیں گے۔ خیر، یہ ان کا سوال تھا۔ تمام تر کوشش کے باوجود میں ان کو سیٹسفائی اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ ان کے خیال میں الیکشن اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان جیت جائے گا۔ میں نے ان سے ایک اور بھی پوائنٹ کیا کہ یار اگر اسے عمران خان کو اگر اس بات کا پتا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عبدت مار آ رہی ہے اور اس میں فوجیوں کی جو ان کو سپورٹ ہوتی تھی، جن کو آپ فیض کہتے ہیں یا وہ آپ کے جنرل باجوہ صاحب تھے، ان کی سپورٹ نہیں رہی تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے اصولاً اسمبلی کیوں نہیں توڑ دی اور الیکشن کیوں نہیں عمران خان نے کروا دیے؟ اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے ہاں مانتے ہیں کہ عمران خان نے کام کوئی نہیں کیا، عمران خان ناکام رہا 3.5 سال میں، بہت بری طرح سے بہت بڑی غلطیاں کی، لیکن کیونکہ اب آپ لوگ ڈرتے ہیں الیکشن، یہ ان کے پاس مطلب تھا۔ میں نے یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کی کہ عمران خان کے فالورز کے پاس جو ان کے ڈائی ہارڈ عمرانڈوز اور یوتھیا ہیں، ان کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں پچھلے 3.5 سال میں کوئی ایک ایسا کام کیا ہو جسے وہ فخر سے بتا سکیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے بند کرنے سے پہلے جو لوگوں نے لیٹ جوائن کیا یا شروع میں وہ نہیں سن سکے، وہ پلیز فیس بک کو فالو کریں، یوٹیوب کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور واٹس ایپ گروپ میں اس ویلاگ کو شیئر کریں۔ اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔